जी लाला, हाईवे से पहले गाड़ी चेंज करना होगी। अभी तो पीछा करने वालों को मार भगा दिया, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हम तैयार हैं लाला। मैंने तुझे इसलिए कॉल की है कि जहाँ से गाड़ी बदली जाएगी तो वो नीली चाहे तो वहाँ से वापस पलट सकते हैं। आगे मेरे बंदे संभाल लेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं लाला, मैं बच्चे को इसकी मंजिल पर पहुँचा कर ही वापस आऊँगी। इसने लाला की पेशकश मुस्तरद कर दी। अच्छा तो फिर नीली को वापस भेज दे, हमारा असल मसला हल हो गया है। खामखा इसको सफ़र के चक्कर में डालकर थकाने से क्या फ़ायदा। मैं इससे कह दूंगा, आगे उसकी मर्जी, इसने जवाब दिया। क्या कह रहे थे लाला? आज़म को सीने से लगाए बैठी नीली ने कॉल की ख़त्म होने के बाद मोमी से दरियाफ्त किया। कह रहे थे गाड़ी नज़रों में आ गई है, हाईवे से पहले इसे तब्दील करना होगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके अलावा भी तो कोई बात थी ना। वो एक तरफा गुफ्तगू से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा चुकी थी। कह रहे थे तुम्हें लंबे सफ़र की तकलीफ़ में डालने के बजाय वापस भिजवा दूँ। क्या कहती हो तुम? क्या वापस घर जाना पसंद करोगी? हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। वैसे भी इसको संभालने के लिए औरत की ज़रूरत है। रास्ते में कोई मसला हो गया तो तुम मर्द लोग कैसे मैनेज करोगे? मेरे साथ जितना पुरस्कून है इसे किसी और के साथ नहीं होगा। इसे अपने सीने के साथ लगाकर नींद के मज़े लौटते आज़म के सर को मोहब्बत से सहलाया। गाड़ी में पहले ही बच्चों की ज़रूरत की अशिया का एक बैग तैयार करके रखा गया था। नीली ने खौफ से रोते आज़म को बहलाकर पहले एक बिस्किट खिलाया और फिर दूध पीने के लिए दिया। दूध पीकर वो सो गया था और हनूज सो ही रहा था। शायद लाला को डरा कि रास्ते में कोई गड़बड़ होगी, इसलिए तुम्हें वापस भिजवाना चाहता है। उन्होंने तो मुझसे भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो वापस लौट सकता हूँ। होने दो गड़बड़, जब हमने एक बार जिम्मेदारी ली है तो इसे पूरा भी करेंगे। क्यों रास्ते से वापस लौट जाना तो बहुत अजीब बात है ना। नीली का लहजा अटल था। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। मोमी ने इसके आगे हथियार डाल दिए। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं मोमी, इन्हें बहुत मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत होती है। ये लम्स को पहचानते हैं कि किस लम्स में मोहब्बत है और किस में अजनबियत और कठोरपन। तुम मानो या ना मानो, ये जब से मेरी गोद में आया है पुरस्कून हो गया है। वो जो इसकी आया इसको क्लिनिक पर लेकर आई थी, उसके साथ तो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। तुम्हारी वाली बात भला किस और में कहाँ होगी, मैं भी तो बस तुम्हारे साथ ही खुश रहता हूँ। मोमी शोखी से सा और अपना सर इसके शाने पर रख दिया। फजूल में फिरी ना हो, मैं तो बस इसकी बात कर रही हूँ। नीली ने इसे घूर कर आंखों में एहसास दिलाया कि आगे ड्राइवर भी मौजूद है, जो बेशक इनसे लाताल्लुक बैठा हुआ था, लेकिन था तो बहरहाल जीता जागता इंसान जो सब देख और सुन रहा था। मैं भी इसकी खुश किस्मती पर रश कर रहा हूँ। मोमी ने मुंह बनाया और अपना सर इसके इशारे से हटा लिया। नीली ने सर झुकाकर आज़म के रुखसार पर बोसा दिया। अब तो तुम मुझे बाकायदा इससे हसद करने पर मजबूर कर रही हो। जो इस मासूम फरिश्ते से हसद करे वो शैतान का दोस्त ही हो सकता है। वो इसके एहतजाज को खातिर में न लाई। मोमी ने इसके वार पर तड़प कर कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर खामोश हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी एक जानिब लगा दी और फौरन पिछली गाड़ी में मौजूद लाला के आदमियों ने भागकर इनकी गाड़ी को अपने घेरे में ले लिया। इस गाड़ी से दूसरी गाड़ी में मुंतकिली का अमल बहुत तेज़ था और एक बार फिर सफ़र शुरू हो गया। हाईवे का सफ़र पुरस्कून और तेज़ रफ्तार था। लाला के आदमियों से भरी गाड़ी मुसलसल हिफाजत के पीछे थी। वो दोनों जो शहर में अपने अंदर बेचैनी महसूस कर रहे थे, खासी हद तक मुतमईन हो गए थे कि दुश्मनों की पहुंच से दूर निकल आए हैं। इसके दादा और नाना नानी इसे देखेंगे तो कितने खुश होंगे। नीली ने आज़म की पेशानी पर आए बाल नरमी से समेटते हुए ख्याल जाहिर किया। लाजमी सी बात है, औलाद वैसे ही आँख का तारा होती है और ये तो जाने कितनी जतनों के बाद अपनों में जा रहा है। अल्लाह ऐसे ही बाकी सबको अपने से मिला दे। सच कहूँ तो मेरी अपनी आंखें विक्की भाई को देखने को तरस रही हैं। वो हमारे दरमियान होते तो मुझे कभी अपनों की कमी का एहसास नहीं होता था। हमेशा सगे भाई से बढ़कर मान दी है उन्होंने मुझे। नीली की आंखें भीग गई। तुम समेत बोसों की दुआएं हैं इसके साथ। अल्लाह ने चाहो तो इसकी ज़िंदगी के सारे मसले एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और वो सबके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेगा। मोमी ने इसे तसल्ली दी। ऐसी हल्की फुल्की बातों के दरमियान इनका सफ़र कटता रहा। दरमियान में आज़म जाग गया तो नीली इसके साथ लग गई। मोमी होंठों पर मुस्कुराहट लिए इसका ये ममता भरा रूप देख रहा था। इनकी शादी को भी चंद ही माह हुए थे और अभी किसी खुशखबरी के आसार नहीं थे, लेकिन नीली का रवैया देखकर इसे एहसास हो रहा था कि वो बहुत शिद्दत से मां बनने की ख्वाहिशमंद थी। शायद हर औरत होती है, बच्चे के बगैर औरत को अपना आप मुकम्मल ही नहीं लगता। और नीली तो थी भी बिना ख़ानदान के लावारिस बच्ची, जिसे सर्कस वालों ने पाला पोसा और ज़िंदगी जीने का हुनर सिखाया। बुलंदी पर तने रस्से पर बेखौफ व ख़तर बिना सहारे चलने वाली वो लड़की बज़ाहिर गैर मामूली थी, लेकिन अपने घर और ख़ानदान की ख्वाहिश बिल्कुल आमूर जैसी ही थी। घर इसने मोमी के साथ मिलकर बना लिया था, लेकिन इसका घर और ख़ानदान इसी वक्त मुकम्मल होता जब इसकी गोद बच्चे से भरती। कुछ बातों सोचों के साथ सफ़र जारी रहा।
اب وہ ہائی وے کو چھوڑ کر گاؤں عالم شاہ جانے والے راستے پر مڑ چکے تھے۔ راستہ ہائی وے جیسا ہموار اور کشادہ نہیں تھا، اس لیے رفتار بھی پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئی تھی۔ ہلکے ہلکے جھٹکے بھی لگ رہے تھے۔ پھر ایک زوردار جھٹکا لگا اور یوں محسوس ہوا کہ گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی ہو، لیکن پھر اس نے قابو ہی پا لیا اور گاڑی الٹنے سے بچ کر کچے میں اتر کر کھڑی ہوئی۔ یکدم ہی بہت زوردار فائرنگ ہونے لگی۔ نیلی اسے لے کر اتر اور درختوں میں چھپ جا۔ گاڑی رکنے کے بعد ڈرائیور کی کوشش کے باوجود وہ دوبارہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اور مومی نے اس گاڑی کو دیکھ لیا تھا جس نے اچانک ہی سامنے آ کر ان کی راہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ اب اس گاڑی کے سواروں اور لالا کے ساتھیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ مومی کو ظاہر ہے اس لڑائی میں حصہ لینا تھا، جب ہی نیلی کو اعظم سمیت چھپ جانے کی نصیحت کی تھی۔ تم بھی ہمارے ساتھ آؤ۔ گاڑی سے اترنے سے قبل نیلی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ نہیں، مجھے ان کا ساتھ دینا ہوگا، تم بچے کی حفاظت کرو، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ مومنی سے سمجھایا خود ڈرائیور سے گاڑی میں اسلحے کی موجودگی کے بارے میں استفسار کرنے لگا۔ ڈرائیور، جس کا ماتھا اچانک جھٹکا لگنے کے باعث ڈیش بورڈ سے ٹکرا گیا تھا اور لگنے والے چھوٹے سے گھاؤ سے خون بھی بہہ رہا تھا، اسے اسلحہ دکھانے لگا۔ اس نے ایک چھوٹا سا پسٹل نیلی کو تھمایا۔ اعظم کی حفاظت کے لیے اس کے پاس بھی کوئی ہتھیار ہونا چاہیے تھا۔ نیلی نے کانپتے ہاتھ سے پسٹل لیا اور پھر اعظم کو گود میں اٹھا کر گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ درختوں کا وہ جھنڈ جہاں چھپنے کا مومن سے مشورہ دیا تھا زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ فائرنگ کے شور سے گھبرا کر رونا شروع کر دینے والے اعظم کو لے کر اس جھنڈ میں گھس گئی۔ جھنڈ میں ٹھنڈک اور سایہ بھی تھا۔ اعظم کو سینے سے لگائے وہ کافی دیر تک اندر گھس گئی۔ فائرنگ کا سلسلہ شدت سے جاری تھا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کون سا فریق غالب رہے گا۔ یا اللہ، میرے مومی اور اس معصوم جان کی حفاظت کرنا۔ نیلی نے کانپتے ہاتھوں سے دعا کی۔ نارو، میری جان کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی آخری سانس تک تمہیں ہمارے وارثوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکتا تھا، پھر بھی اس سے وعدہ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے بہلانے کی کوششیں بھی جاری تھی، لیکن شاید اس کی گرفت کی سختی اور اندر کا اضطراب تھا جو اعظم کو بھی پرسکون نہیں ہونے دے رہا تھا اور وہ مسلسل ہچکوں کے ساتھ روئے جا رہا تھا۔ یہ افتاد جاری تھی کہ ایک نئی مصیبت نازل ہو گئی۔ وہ دو آوارہ کتے تھے جو بالکل اچانک ہی سامنے آ گئے اور جارحانہ انداز میں بھونکنے لگے تھے۔ نیلی کوئی گھر کی چار دیواری میں پل کر بڑی ہونے والی لڑکی نہیں تھی جو آوارہ کتوں کو سامنے پا کر بھونکلا جاتی، لیکن ان کتوں کے اندر انداز میں جو جارحیت تھی اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس نے زمین پر پڑے ایک دو پتھر ان کی طرف اچھال کر انہیں بھگانا چاہا۔ کتے ڈر کر لمحہ بھر کے لیے تھوڑا سا پیچھے تو ہٹے، لیکن پھر دوبارہ پہلے سے زیادہ شدت سے بھونکنے لگے۔ ان میں سے ایک کتا زیادہ ہی جارحیت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس نے توجہ دی تو اندازہ ہوا کہ دراصل وہ کتیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ کتیا عموماً اسی وقت زیادہ جارحیت کا مظاہرہ کرتی ہے جب اس نے بچے دیے ہوں اور اسے اپنے بچوں کے لیے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہو۔ اپنے اندازے کی تصدیق اس نے کتیا کے بچوں کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اس چکر میں اس کی توجہ کتیا پر سے ذرا سی ہٹ گئی۔ کتے نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس پر حملہ ور ہوئی۔ نیلی کو عین وقت پر اس کی حرکت کا اندازہ ہوا اور بچاؤ کے لیے تیزی سے ایک طرف ہٹی، لیکن جم کر اپنی جگہ کھڑی نہیں ہو سکی۔ وہ کوئی نرم اور لجدجی سی شے تھی جو اس کے پیر کے نیچے آ گئی تھی اور چیوں چیوں کرنے لگی تھی۔ پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ وہ جس جگہ کھڑی تھی اس کے دائیں جانب ایک چھوٹا سا گڑھا تھا جس میں کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اس کے پیر کے نیچے آنے والی نرم شے کتیا کا بچہ تھا۔ وہ جانے کس طرح گڑھے سے باہر نکل آیا تھا۔ بچے کے اس کے پیر کے نیچے آ جانے پر پہلے ہی جارحیت میں اتری کتیا کے تیور مزید بگڑ گئے اور وہ بالکل ہی مرنے مارنے پر اتر آئی۔ نیلی کی گود میں اعظم نہ ہوتا تو بھاگ کر کسی درخت پر چڑھ جاتی، لیکن بچوں کو گود میں اٹھا کر ایسے افراتفری میں درخت پر چڑھنا بھی آسان نہیں تھا۔ اس نے بوکھلا کر بھاگنے پر اکتفا کیا۔ درختوں کی بہتات کی وجہ سے تیز سے بھاگنا بھی ممکن نہیں تھا۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ اعظم مسلسل گلا پھاڑ کر روئے جا رہا تھا۔ اس کے اس طرح رونے سے اس کے اوسان مزید خطا ہوئے جا رہے تھے اور وہ اس پسٹل تک کو فراموش کر بیٹھی تھی جو مومی نے گاڑی سے نکلتے وقت اس کے حوالے کیا تھا۔ پسٹل کے خیال اسے اس وقت آیا جب قریب سے گولی چلنے کا دھماکہ سنائی دیا اور پیچھے پڑی کتیا اچھل کر نیچے گری۔ نیلی نے حیرت سے زمین پر لوٹ پوٹ ہوتی کتیا کو دیکھا۔ اس کے جسم سے نکلنے والا خون زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کتیا نے دم توڑ دیا، ساتھ ہی وہ پھڑکتی مامتا بھی دم توڑ گئی جو اپنے بچوں کے تحفظ کے کسی سے بھی ٹکر لینے کو تیار تھی۔ دم بخود سے کتیا کے مرنے کا منظر دیکھتی نیلی منظر میں داخل انہوں نے پستول برداشت شخص کو دیکھ کر چونکی اور اعظم کو مزید سختی سے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اعظم جو گولی چلنے کی آواز اور کتیا کے مرنے کا منظر دیکھ کر رونا بھول کر گمسم ہو گیا تھا، خود بھی اس کے ساتھ ہی مضبوطی سے چپک گیا۔ لاؤ بچے کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے ہاتھ میں موجود پستول لہرائے ہوئے نیلی سے مطالبہ کیا۔ اوپر سڑک کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی، لیکن جانے وہ بندہ کیسے اس کے پیچھے جھنڈ میں آ گیا تھا۔ تم نے سنا نہیں لڑکی، میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ نیلی کی طرف سے حکم کی تعمیل نہ ہونے پر اس نے روب سے اسے ڈپٹا۔ نہیں، میں نہیں دوں گی۔ نیلی نے اس کے روب میں آنے سے انکار کیا۔
لگتا ہے تمہیں زندگی پیاری نہیں ہے۔ وہ اس کے انکار پر جھنجھلایا۔ اتنی بھی پیاری نہیں کہ ایک معصوم اور معصوم بچے کو اس کی خاطر قربان کر دو۔ نیلی سے دو جواب دیا۔ یعنی تم سیدھی شرافت سے بات نہیں مانو گی؟ اس نے نیلی کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح سہمے انداز میں 2 قدم پیچھے ہٹ کر ایک درخت کے تلے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے ڈرنے پر ہنسا۔ جب ہمت نہیں ہے تو انکار کیوں کرتی ہے؟ نیلی نے جواب نہیں دیا اور اعظم کو سینے سے گاہ یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ اس شخص کو اس کے خوف سے لطف دیا اور مزید ڈرانے کے لیے پسٹل کا رخ اس کے پیروں کے قریب زمین کی طرف کرتے ہوئے ایک فائر کیا۔ نیلی یوں ہڑبڑا کر اچھلی جیسے بری طرح ڈر گئی ہو اور ڈری سے سر پٹا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ شخص اصل بات سمجھتا اور رد عمل دیتا اس سے قبل پھرتی سے درخت کے موٹے تنے کے پیچھے سمٹ چکی تھی۔ وہیں سے ہاتھ نکال کر اس نے ایک فائر کیا۔ بغیر نشانے کے اندھا دھند کیے گئے اس فائر نے غیر متوقع کو کامیابی دلائی۔ فائر سیدھا اس شخص کے پیٹ میں جا لگا اور وہ ڈکارتا ہوا نیچے گر گیا۔ اصل میں سے نیلی کے پاس پسٹل کی موجودگی کا علم ہی نہیں تھا، اس لیے بلا خوف و خطر اس کے پیچھے آیا اور نشانہ بن گیا۔ نیلی نے بس ایک نظر اس کے گرنے اور تڑپنے کے منظر کو دیکھا اور روتے ہوئے اعظم کو سینے سے لگائے۔ جھنڈ میں مزید اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ شخص تکلیف سے تڑپ کر جس طرح آہیں اور کراہیں خارج کر رہا تھا، اسے برداشت کرنا اس کے اعصاب کے لیے ایک امتحان تھا۔ آگے ایک چوڑے تنے کے درخت کے پیچھے بیٹھے ہوئے اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، لیکن یہ احساس کہ اس کے ہاتھوں کسی شخص کی جان پر بن گئی ہے اس کے لیے نہایت اعصاب شکن تھا۔ وہ مرتے ہوئے شخص کی آہوں اور کراہوں کی رسائی سے دور آ گئی تھی، لیکن فائرنگ کے شور کے باوجود اسے ایسا لگ رہا تھا اس کی آوازیں اس تک پہنچ رہی ہوں۔ اپنی اس کیفیت میں اسے اعظم کو چپ کروانے کا بھی ہوش نہیں تھا، بس اسے سینے سے لگائے خودکار انداز میں تھپکتی جا رہی تھی۔ ہاں، ایک بات اس نے ضرور محسوس کی تھی کہ فائرنگ کا شور پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ یہ صورتحال بس 2-4 منٹ ہی رہی، پھر دھیرے دھیرے فائرنگ کا سلسلہ آہستہ ہوتے ہوتے تھم گیا۔ فائرنگ رکنے کا مطلب تھا مارکے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ فیصلہ کس کے حق میں ہوا ہے۔ مجھے اسے لے کر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یکدم اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی اور وہ دل میں اس اندیشے نے سر اٹھایا کہ اگر مخالفین کامیاب ہو چکے ہیں تو اعظم کے لیے خطرہ ہے۔ اسے اس خطرے کی حد سے دور لے جانے کے لیے وہ یکدم ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اعظم بھی روتے روتے شاید تھک گیا تھا، جو بنا چپ کروائے بھی خود ہی خاموش ہو گیا تھا۔ نیلی، وہ قدم آگے بڑھاتی اس سے قبل ہی مومی کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے پکار رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی، نہ اسے پلٹ کر جواب دے سکی، بس دھپ سے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ نیلی، کہاں ہو تم؟ پلیز مجھے جواب دو۔ اس بار مومی کی آواز میں واضح پریشانی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ اپنے سوکھ جانے والے حلق کو لعاب نگل کر تر کرے اور اسے جواب دے سکے، لیکن اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ ایک بار پھر رونے کا آغاز کر دینے والی اعظم کی آواز نے خود ہی مومی کی رہنمائی کر دی۔ یا میرے خدایا، تم یہاں چھپی بیٹھی ہو؟ میں تو پیچھے کا منظر دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ مومی دوڑتا ہوا آواز کی سمت آیا اور اسے اعظم کے ساتھ صحیح سلامت بیٹھے دیکھ کر سکھ کی سانس لیتے ہوئے جلدی جلدی بولا، کیا وہ مر گیا مومی؟ کون؟ مومی ایک لمحے کے لیے اس کے سرگوشی میں کیے گئے سوال کا مطلب نہ سمجھا، پھر جیسے اسے نیلی کی کیفیت کی وجہ سمجھ آ گئی، اس نے آگے بڑھ کر اسے نرمی سے اپنے قریب کیا اور ٹھوس لہجے میں بولا، انسان کو بچانے کے لیے خونخوار درندوں کو مارنا ہی پڑتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ تم نے ہمت سے کام لیا اور اس معصوم کو ظالموں کے پنجے سے بچانے میں کامیاب رہی۔ اس نے اعظم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے ہاتھ کے لمس سے روتا اعظم خاموش ہو گیا۔ کیا تم لوگ حملہ آوروں پر قابو پانے میں کامیاب رہے؟ اس نے اگلا سوال داغا تو مومی کے ذہن میں ہونے والے تصادم کے سارے مناظر گھوم گئے۔ حملہ بہت اچانک اور جارحیت سے کیا گیا تھا اور اسلحہ بھی بہترین استعمال ہوا تھا۔ سچ بات یہ تھی کہ پہلے مرحلے میں تو انہوں نے بالکل ہی بے بس ہی کر دیا تھا۔ ایسے نازک وقت میں اس نے لڑنا چھوڑ کر لالا کو کال ملا دی۔ تم لوگ کس طرح تھوڑی دیر انہیں روکے رکھو، میں کچھ کرتا ہوں، لالا نے اسے جواب دیا۔ وہ اور لالا کے جانثار لالا کی ہدایت پر حملہ آوروں کے مقابلے پر ڈٹ گئے تھے۔ اسے سب سے زیادہ اطمینان اس بات کا تھا کہ نیلی اور اعظم پہلے ہی گاڑی سے نکل کر درختوں کے جھنڈ میں پناہ لے چکے ہیں۔ اسے قطعی علم نہیں تھا کہ حملہ آوروں میں سے کوئی نیلی کے پیچھے جھنڈ میں پہنچ چکا تھا۔ انہیں خود اپنا دفاع کرتے دانتوں پسینہ آ گیا تھا اور یہ صورتحال اس وقت تک رہی جب تک مدد نہیں آ گئی تھی۔ حملہ آوروں میں سے چند کی لاشیں گرنے اور باقیوں کے فرار کے بعد انہیں پتہ چلا کہ مدد کے لیے آنے والے سائنس صداقت شاہ کے بندے تھے، جنہیں نواسے کی آمد کے منتظر صداقت شاہ نے لالا کے کہنے پر مدد کے لیے بھیجا تھا۔ سب ٹھیک ہو چکا ہے، بس اب ہم اسے اس کے نانا کے پاس پہنچانے جا رہے ہیں۔ اس نے تفصیل میں جائے بغیر نیلی کو پھر تسلی دی اور نرمی سے بولا، آؤ ہم چل کر اسے اس کے ورثاء کے حوالے کریں تاکہ ہمارا فرض ادا ہو جائے۔ ہاں چلو۔ وہ خود کو بہتر حالت میں ثابت کرنے کے لیے مسکرائی۔ مومی اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلائے اسے جھنڈ سے باہر لے جانے لگا۔
اس نے واپسی کی راہ اختیار کرتے ہوئے خیال رکھا تھا کہ اس مقام سے نہ گزرے جہاں نیلی کے ہاتھوں مارے جانے والے کی لاش پڑی تھی۔ صداقت شاہ کی حویلی میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ عرصے بعد ان لوگوں کو کوئی خوشی ملی تھی، اس لیے سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ صداقت شاہ نے قربان شاہ کو بھی اس اہم موقع پر بلا رکھا تھا۔ وہ اپنے پوتے کو دیکھ کر بہت خوش تھے، لیکن اعظم کا معاملہ ان سب سے مختلف تھا۔ وہ اتنے وقفے کے بعد ان سب کے درمیان آیا تھا کہ اسے ان کے چہرے بھول گئے تھے۔ جتنا سب اس کی گود لینا اور پیار کرنا چاہ رہے تھے، اتنا ہی وہ گھبرا کر رو رہا تھا۔ نیلی کے معاملے میں اس کا رویہ البتہ مختلف تھا۔ وہ یوں اس کی طرف لپک رہا تھا گویا اس ہجوم میں صرف وہی اس کی اپنی ہے۔ اس کے اس رویے کی وجہ سے صورتحال عجیب ہو گئی تھی۔ وہ نیلی اور مومی کا واپس لوٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو اور آپ لوگوں کا شاید لوٹنا بہت ضروری نہ ہو تو آپ کچھ دن یہیں رک جائیں۔ بچے کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے چلے جانے کے بعد اور بھی زیادہ بگڑ جائے۔ کچھ دن میں یہ ہم لوگوں سے مانوس ہو جائے گا تو ہم باخوشی آپ کو جانے کی اجازت دے دیں گے۔ اعظم کا رویہ دیکھتے ہوئے صداقت شاہ نے ان دونوں سے درخواست کی تو مومی نے نیلی کی طرف سوال نظر سے دیکھا۔ وہ خود بھی ان چند گھنٹوں میں اس کے ساتھ بہت گہری وابستگی محسوس کر رہی تھی، اس لیے انکار نہیں کر سکی اور عجیب سے لہجے میں بولی، اس کی خاطر تو میں نے کسی کی جان لے لی ہے، یہاں رکنا تو بہت معمولی سی بات ہے۔ اس بات کو بھول جاؤ بابا، وہ سارا معاملہ ہم نے سنبھال لیا ہے۔ تھانے میں رپورٹ کر دیا کہ حویلی آتے ہوئے ہمارے مہمانوں پر ڈاکو نے حملہ کر دیا تھا۔ دفاع میں ہتھیار نکلے اور کچھ ڈاکو مارے گئے۔ تھانے دار ہماری عزت کرتا ہے، ایک لفظ بھی ہماری اجازت کے بغیر نہیں لکھے گا اور آپ کا نام آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ ہماری حدود میں ہوا ہے، ہم اسے سنبھال لیں گے۔ صداقت شاہ نے اسے بھرپور تسلی دی۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، لیکن مجھے اعظم کی بھی فکر ہو رہی ہے۔ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ اسے بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ نیلی نے خدشے کا اظہار کیا۔ اس بارے میں بے فکر رہیں آپ، ہم اعظم کی حفاظت کا ایسا انتظام کریں گے کہ یہاں پرندہ بھی پر نہ مار سکے گا۔ اس بار صداقت شاہ کے بجائے قربان شاہ کی طرف سے جواب آیا۔ پوتے کو سامنے پا کر وہ نئے سرے سے جی اٹھے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے پوری طرح پرعزم نظر آ رہے تھے۔